अगर आप गौर करेंगे तो आपको अमेरिकी हिकमत अमली वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाएगी। तो एक फ़ायदा तो बहरहाल अमेरिका को हो गया इस हमले से और इसराइल को, और ये वो एयर बेस है जहां इसराइल के F-35 नामी तैयारे होते हैं, क्योंकि अगर जंग फैलेगी तो बात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगी। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इस कशीदगी के मज़ीद फैलने से मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक में हुकूमतों के तख्ते उलटने के भी इम्कानात हैं। हमें इस किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए हंगामी तौर पे कुछ इक़दामात करने की ज़रूरत है, मनसूबा बंदी करने की ज़रूरत है। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, नाजरीन, कल सुबह ही मैंने एक वीडियो जारी की थी जिसमें मैंने इसराइल के शाम में ईरानी सफारत खाने पे हमले के बाद ईरानियों की शहादत और उसके बाद हमास के लीडर इस्माइल हानिया के बच्चों के कत्ल के हवाले से पैदा होने वाली सूरत हाल पर बात की थी। और मैंने ये कहा था कि अनकरीब ईरान की तरफ से इसराइल पर एक बड़े हमले की तवक्को है। और रात को ही आपने देखा कि ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया। खैर, ये तो कोई बड़ी पेशन गोई नहीं थी, इसकी बाज़गश्त तो कई दिनों से मीडिया के ऊपर चल रही थी। खुद ईरान ने कह दिया था इसराइल को कि वो हमले के लिए तैयार रहें, जवाब के लिए तैयार रहें। लेकिन इस खबर को फैलाने में सबसे अहम किरदार जो है वो अमेरिकी सदर और अमेरिकी मीडिया का था। अगर आप गौर करेंगे तो आपको अमेरिकी हिकमत अमली वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाएगी। अमेरिकी जंगजूई के माहिर हैं, वॉर हिस्टीरिया क्रिएट करने में बड़े माहिर हैं। आपने ये देखा कि यूक्रेन जंग से पहले भी जो है वो अमेरिकियों ने बहुत पहले ये कहना शुरू कर दिया था कि बस रूस यूक्रेन पे हमले के लिए तैयार है और किसी वक्त भी हमला कर सकता है, और साथ ही साथ उन्होंने रूस को धमकियां भी देनी शुरू कर दी थी। तो वो दूसरे के लिए कोई वो चांस भी नहीं छोड़ते कि अगला जो है वो उस पर अमल ना करे। और फिर वही हुआ, पुतिन ने उनकी ब्लफ कॉल की, हमला कर दिया यूक्रेन पे, और उसके बाद जो हुआ वो आप सबके सामने है। रूस का तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सके, लेकिन असला बनाने वालों की चांदी हो गई। और उस जंग में अब तक सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन का और उससे मुल्का यूरोपीय ममालिक का हो रहा है। यहां भी उन्होंने यही किया। पहले दिन से जो है वो अमेरिकी सदर ने और अमेरिकी मीडिया ने जो है ये एक हिस्टेरिया क्रिएट करना शुरू कर दिया कि ईरान हमला तो बस करे ही करे, और साथ ही ईरान को धमकियां भी देनी शुरू कर दी। यानी अब अगर ईरान हमला ना करे तो उसकी सुबकी फिर ये शोर मचाएंगे कि ईरान डर गया, और अगर ईरान हमला करे तो फिर इनको मौका मिल जाएगा कि जो इत्तेहादी इसराइल से दूर हो रहे थे, इसराइल के फ़लस्तीन में मुजालिम की वजह से, वो भी उनके करीब आ जाएंगे, और अमरीकी हुकूमत को भी जवाज़ मिल जाएगा कि वो इसराइल की खुलकर हिमायत कर सकें। और यही हुआ। हम सब ने देखा कि जैसे ही ये हमला हुआ तो उसके साथ न सिर्फ अमेरिका के करीबी इत्तेहादियों ने ईरान की मजम्मत की, बल्कि इंग्लैंड तो बाकायदा इस जंग में शामिल हो गया और अमेरिका के साथ मिल के उसने ड्रोन्स गिराने में इसराइल की मदद की। तो एक फ़ायदा तो बहरहाल अमेरिका को हो गया इस हमले से और इसराइल को, कि जो इत्तेहादी उनसे दूर हो रहे थे अवामी दबाव में, वो बादल नाखास्ता दोबारा से जो है वो इनके हल्के में वापस आ गए। और फिर उनको जो अमेरिका के अंदर जो मुखालफत थी इसराइल की मदद करने पे, उसमें भी यकीनन कुछ कमी आ जाएगी। अच्छा, मेरे ख्याल में ईरान ने भी ये हमला कोई गुस्से या जज्बात में नहीं किया, बल्कि बड़े सोच समझ के अपना वक्त लिया है
انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا ہے، تمام امکانات پہ غور و فکر کیا ہے، اپنے دوستوں سے مشورہ بھی یقیناً کیا ہوگا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے۔ اور اب بال جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے کورٹ میں، اب وہ مشکل میں ہے کہ اب اس کا جواب کیسے دیں۔ ایران نے تو بلف کال کر دی۔ اچھا، یہ تو ہمیں پتا تھا کہ ایران جواب دے گا، لیکن وہ جواب کس نوعیت کا ہوگا، یہ ایک سوال تھا جس کا جواب جو ہے وہ رات کو ایران نے خود ہی دے دیا۔ اب تک یہ ہوتا آیا ہے کہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے مفادات پہ ضرب لگاتے رہے، لیکن انڈائریکٹلی، پراکسیز کے ذریعے، براہ راست ایک دوسرے ملک کے اوپر وہ حملہ کرنے سے گریزاں رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ اس کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ اسرائیل نے اپنی طاقت اور امریکہ کی حمایت کے نشے میں، اور جو فلسطین پہ باقی ممالک کا جو ہے وہ خاموش سا رویہ رہا ہے، اس سے اس کو حوصلہ افزائی ہوئی، اور انہوں نے شام میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ کر دیا، جو کہ بین الاقوامی قانون کے تحت ایران کا حصہ تصور ہوتا ہے۔ شاید ان کا خیال تھا کہ ایران جو ہے وہ براہ راست حملہ نہیں کرے گا، لیکن ایران نے جب صورتحال کا تجزیہ لیا تو شاید ایران کو لگا کہ یہ وقت موزوں ہے اس قسم کے براہ راست جواب میں، کیونکہ فلسطین کی صورتحال کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل اپنے بہت سے اتحادی کھو چکے ہیں۔ اقوام عالم میں ان کو اب وہ حمایت نہیں مل رہی جو کہ امریکہ کو پہلے ملتی تھی۔ اس لیے ایران جو ہے، آپ دیکھیے، یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان ہمیشہ مظلوم کی طرف جاتے ہیں، اور اس وقت اسرائیل جو ہے وہ دنیا میں ظالم کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ البتہ کچھ ملکوں کے رویے پر حیرت اور افسوس ہوتا ہے۔ انگلینڈ کی تو سمجھ میں آتی ہے، امریکہ کی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اتحادی ہیں، انہوں نے اسرائیل کی مدد کی ڈرونز کو، میزائلوں کو روکنے کے لیے۔ لیکن خبر یہ ہے کہ اردن اور سعودی عرب نے بھی ایرانی ڈرونز گرانے میں ان کی مدد کی ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو یہ بڑی رسوائی کی بات ہے۔ امریکہ اور اسرائیل جو ہے اس ایرانی حملے کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بیشتر میزائل اور ڈرونز جو ہے وہ راستے میں ہی مار گرائے، کچھ جو اسرائیل تک پہنچے انہوں نے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن یہ خبر درست نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے مغربی میڈیا تو سچ مشکل سے ہی بتائے گا، اسرائیل کے اندر مکمل سینسر ہے میڈیا کے اوپر، کوئی خبر اسرائیل کی مرضی کے بغیر باہر نہیں آ سکتی، اس لیے شاید کچھ دن لگ جائیں کہ آپ کو اصل خبروں کا پتہ چلے۔ لیکن یہ بات تو امریکی بھی مان گئے ہیں کہ کم از کم 7 میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کی رامون نامی ہوائی اڈے پر ایئر بیس کے اوپر گرے ہیں۔ اب اگر 7 میزائل کہیں گرے ہیں تو کچھ نہ کچھ نقصان تو انہوں نے پہنچایا ہوگا، اور یہ وہ ایئر بیس ہے جہاں اسرائیل کے F-35 نامی طیارے ہوتے ہیں، تو یہ علامتی طور پہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے ایران کی۔ اس حملے سے ایران نے اپنا عزم، ارادہ اور صلاحیت ظاہر کر دی ہے، اور اس کے بہت ہی لانگ ٹرم نتائج تو برآمد ہوں گے، لیکن اس کے امیڈیٹ شارٹ ٹرم نتائج بھی یقیناً ہیں۔ سب سے پہلے تو ایران نے وہ غلط فہمی دور کر دی کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے۔ میں سارے عرب ملک جو ہے وہ اسرائیل سے ڈرتے تھے، امریکہ کی حمایت کی وجہ سے بھی، لیکن اسرائیل کا اپنی جو فوجی صلاحیت ہے اس کی وجہ سے بھی، تو وہ متھ جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ اب جو ہے بہت سے خطے کے ممالک اور گروہوں کی جو ہے اس سے حوصلہ افزائی پیدا ہوگی، اور اگر اس حملے کے جواب میں اسرائیل نے کوئی اور حماقت کی
تو یقیناً اس دفعہ اسے سخت جواب کا سامنا ہوگا، اور شاید صرف اسرائیل سے نہیں بلکہ اور بہت سے گروہ اور ملک بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائیں۔ اسرائیل امریکہ کے بغیر ایران سے جنگ نہیں لڑ سکتا۔ کیا امریکہ متحمل ہو سکتا ہے ایک اور بڑی جنگ میں کودنے کا؟ کیا امریکی حکومت اور امریکی رائے عامہ اس بات پر راضی ہو جائیں گے؟ کیونکہ اگر جنگ پھیلے گی تو بات صرف ایران تک محدود نہیں رہے گی، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا، پھر اور ممالک بھی شامل ہو جائیں گے۔ روس کو آپ نہیں روک سکیں گے۔ دیکھیں روس پہلے ہی شام میں کئی سالوں جو ہے امریکہ کا مد مقابل رہا ہے، وہاں ان کی نیول بیس ہے۔ ایران کے ساتھ روس کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور مبینہ طور پہ یوکرین جنگ میں روس جو ہے وہ ایرانی اسلحہ استعمال کر رہا ہے، خاص طور پہ ایران کے ڈرونز جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ روس اس جنگ سے باہر ہو جائے۔ چین کے ساتھ جو ہے وہ ویسے ہی امریکہ نے تعلقات خراب کیے ہوئے ہیں، تو اس سے یہ جنگ یقیناً پھیل جائے گی، اور امریکہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ خود اسرائیل کے لیے جو ہے اس کی سالمیت کے لیے، ایگزسٹنس کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ ویسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کشیدگی کے مزید پھیلنے سے مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک میں حکومتوں کے تختے الٹنے کے بھی امکانات ہیں۔ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ فی الحال یہ سمجھنا اہم ہے کہ ایسی کسی جنگ کی صورت میں یا اس کشیدگی کے مزید بڑھنے کے یا طول پکڑنے کی صورت میں پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہماری بہت سی درآمدات اور خاص طور پہ توانائی جو ہے وہ خلیجی ممالک سے آتی ہے۔ آئل اینڈ گیس، اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، ہمارے لیے کھانے پینے کی مشکل ہو جائے گی۔ ہمیں اس قسم کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہنگامی طور پہ کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ فی الحال مجھے اسلام آباد میں ایسی کوئی ارجنسی نظر نہیں آ رہی۔ امید ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایران پر براہ راست حملہ کرنے کی جسارت نہیں کریں گے اور مزید کسی حماقت سے گریز کریں گے، لیکن احتیاط لازم ہے۔ اپنے کامنٹس ضرور دیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں۔